जमादी उस्तानी सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का महीना उसका आगाज़ हो चुका है। आज यकम जुमादुल उखरा है। गुज़िश्ता जुमातुल मुबारक में और उससे कबल अल्लाह ताला की रहमत के हवाले से गुफ्तगू की गई। आज उसी आयत मुक़द्दिसा के तहत बरकत क्या है और बेबरकती और नहुसत किन वजूहात की बिना पर आती है, उनसे कैसे बचा जा सकता है, इस पर कुछ गुजारिशात की जाएंगी। सामीन मोहतरम, इससे कबल जुमातुल मुबारक की अहमियत के हवाले से सुनन अबी दाऊद से एक हदीस पाक हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं। कहते हैं हुज़ूर जाने आलम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, यहदुरुल जुमुअता सलासतु नफर, और मैं जुमा पढ़ने वाले लोग तीन तरह के होते हैं। तीन किस्म के अफराद जुमे के लिए आते हैं। फरमाया रजुलुन हदरहा यलहु फहुवा हज़्ज़ुहु मिनहा, फरमाया एक वो शख्स है जो बेकार बातें करते करते जुमा पढ़ने के लिए मस्जिद में आ गया, यानी उसे इस बात की अहमियत का अंदाजा ही नहीं था कि मैं किधर जा रहा हूं, बस फजूल बातें कर रहा है, करता 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 मस्जिद में दाखिल हो। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया फहुवा हज़्ज़ुहु मिनहा, फरमाया उसका हिस्सा भी ऐसा ही होगा जैसे वो मस्जिद में आ गया, यानी उसको पूरा अजर नहीं मिलेगा। पहली किस्म। दूसरा फरमाया वरजुलुन हदरहा यदहु फहुवा रजुलुन दअल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला इन शाअ अअताहु व इन शाअ मनअहु। इरशाद फरमाया दूसरा आदमी वो है हदरहा यदहु, इस हाल में हाजिर हुआ कि वो दुआएं मांग रहा था, या अल्लाह मेरी हाजिरी कबूल फरमाना, मैं जुमा पढ़ने के लिए जा रहा हूं। हुज़ूर ने फरमाया वो दुआ करता करता मस्जिद में आया। इरशाद फरमाया फहुवा रजुलुन, वो ऐसा शख्स है कि दअल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला, उसने अल्लाह ताला से दुआ की। फरमाया अल्लाह ताला अगर चाहे उसको अता फरमा दे, चाहे तो अता ना करे, क्योंकि दुआ कबूल करना उसकी अपनी मंशा है। तीसरा शख्स, फरमाया तीसरा वो शख्स है जो खामोशी के साथ हदरहा बि अंसातिन व सुकूनिन वलम यतखत्ता रक़बत मुस्लिमिन वलम युअज़ि अहदन, फरमाया खामोशी के साथ वो मस्जिद में दाखिल हुआ, न उसने किसी मुसलमान की गर्दन को फलांगा, न किसी मुसलमान को अज़ियत दी। फरमाया खामोशी के साथ वो आया और आकर बैठ गया और जुमा पढ़ा। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये जो तीसरा शख्स है, फरमाया ये आइंदा जुमा तक फाहिया कफ़ारतुन लिल जुमुअती अल्लती तलीहा, और मैं जो आइंदा जुमा आएगा उस जुमे तक व ज़ियादती सलासती अय्याम, और 3 दिन मजीद तक, यानी 10 दिन, फरमाया अल्लाह ताला ये जुमा उसके गुनाहों का कफ़ारा बना दे। इस हाल में आया कि खामोशी के साथ और आकर एक साइड पे बैठ गया, ना उसने किसी की गर्दन फैलांगी, ना किसी मुसलमान को तकलीफ दी। तो महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं आइंदा जुमा और 3 दिन मजीद 10 दिनों तक के अल्लाह ताला उसके गुनाहों का कफ़ारा फरमाता है। आगे हुज़ूर ने इरशाद फरमाया इसलिए कि अल्लाह फरमाता है मन जाअ बिल हसनती फलहु अशरु अम्सालिहा, मैं जब एक नेकी लाएगा अल्लाह फरमाता है हम उसको उस जैसी 10 अता फरमाएंगे। इस वजह से 10 दिनों के गुनाहों का कफ़ारा है। ये जो मतलब मुबारक के वजह से बरकत जी, बरकत का लुग़वी माना होता है इजाफा या पुख्तगी या हमेशगी
اکثر عام جملہ بولا جاتا ہے کہ اس کام میں بڑی برکت ہے، یا یہ کہا جاتا ہے یار پہلے بڑی برکت تھی یا برکت اٹھ گئی ہے، یا کہا جاتا ہے یار بڑی برکت تھی اس کھانے میں، کھانا برکت والا ہو جاتا، عمر برکت والی ہو جاتی، کام برکت والا ہو جاتا، اعمال برکت والے ہو جاتے۔ تو برکت ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی ہم میں سے ہر مسلمان کو بھی ضرورت ہے، اور ہمارے محبوب کریم علیہ السلام نے خود بھی اللہ تعالیٰ سے بارہا برکت کی دعا مانگی۔ حضور دعا مانگا کرتے تھے یا اللہ میں برکت عطا فرما، اور اپنی امت کو حضور علیہ السلام نے اس کی تلقین بھی ارشاد فرمائی۔ حضور علیہ السلام کا یہ قول حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حضور نے ایک دن اس طرح دعا کی، اللہم بارک لنا فی مدینتنا، یا اللہ ہمارے مدینے میں برکت عطا فرما۔ پھر کہا اللہم بارک لنا فی ساعنا، یا اللہ ہمارے سا میں بھی برکت عطا فرما۔ سا ایک پیمانہ ہے ماپنے کا، اس کو سا کہتے ہیں، جیسے ہم غرض کہہ لیں یا میٹر کہہ لیں، یہ ماپنے کے پیمانے۔ تو حضور نے ماپنے کے پیمانوں میں بھی اللہ سے برکت کی دعا مانگی، یا اللہ ہمارے سا میں برکت عطا فرما۔ آگے ارشاد فرمایا یا اللہ ہمارے مدینے میں دنیا و آخرت کی برکتیں عطا فرما، اور ہمارے مدینے میں دوگنی برکتیں عطا فرما۔ یہ حضور جان عالم علیہ السلام کا اپنا فرمان برکت کے حوالے سے۔ اور اس کے علاوہ برکت کی اہمیت کا اندازہ اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے۔ اتحاد اور اتفاق، اس میں بھی حضور جان عالم علیہ السلام نے اس حوالے سے بھی برکت کا جو حکم ارشاد فرمایا۔ ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ہم کھاتے ہیں مگر پیٹ نہیں بھرتا، سیر نہیں ہوتے۔ تو حضور جان عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فَلَعَلَّكُمْ تَفْتَرِقُونَ، لگتا ہے تم الگ الگ کھاتے ہو، اکٹھے نہیں کھاتے۔ تو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی گئی جی یا رسول اللہ ہم الگ الگ کھاتے ہیں۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا فَاجْتَمِعُوا عَلَىٰ طَعَامِكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، فرمایا جمع ہو کر کھایا کرو، اور جب کھانے لگو تو اس پر اللہ کا ذکر کیا کرو، یعنی بسم اللہ شریف پڑھا کرو، اور جمع ہو کر کھاؤ۔ یبارک لکم فیہ، اللہ تمہیں اس میں برکت عطا فرمائے۔ الگ الگ کھاؤ گے تو برکت نہیں ملے گی، جمع ہو کر کھاؤ گے تو برکت ملے گی۔ اگر جمع ہو کر کھانے میں برکت ہے تو مسلمان اگر ویسے جمع ہو جائیں، ویسے اتحاد کر لیں، ویسے اکٹھے ہو جائیں تو پھر کتنی برکتیں نازل ہوں۔ آج جو ہمارا شہرازہ بکھرا ہوا ہے، آج جو امت ٹکڑے ہو چکی ہے، امت کے کسی حصے پر اگر ضرب لگ رہی ہے تو دوسرے حصوں کو پرواہ ہی نہیں ہے، جو کچھ بھی ہو رہا ہے انہی کے ساتھ۔ تو میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا برکت اتفاق میں ہے، برکت اتحاد میں ہے۔ اگر کھانا جمع ہو کر کھاؤ گے تو اللہ اس میں برکت عطا فرما دے گا۔ اگر تم سارے مسلمان جمع ہو جاؤ گے اسلام کے جھنڈے تلے تو اللہ تمہیں اس میں بھی برکتیں عطا فرمائے گا۔ امت مسلمہ کا اتحاد یہ کس قدر ضروری ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کا اپنا فرمان قرآن وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، تفرقوں میں نہ پڑو، آپس میں مزید نہ بٹتے چلے جاؤ۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ قرآن مجید، حضور جان عالم علیہ السلام کی غلامی، یہ اللہ کی رسی ہے۔ حضور کی محبت میں جمع ہو جاؤ، مزید فرقوں میں نہ بٹتے چلے جاؤ، ٹکڑے نہ ہوتے چلے جاؤ۔ یہ اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا۔ اور میرے محبوب علیہ السلام کا ایک اور فرمان فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے لیے 3 چیزیں پسند کرتا ہے اور 3 ناپسند کرتا ہے۔ کیا فرمایا؟ فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے لیے پسند کرتا ہے کہ تم اس کی عبادت کرو، اور یہ پسند نہیں کرتا کہ اس کے شریک ٹھہراؤ۔ شرک نہ کرو، یہ ناپسند کرتا ہے، اور اس کی عبادت کرو، اللہ اس کو پسند کرتا ہے۔ اور آگے ارشاد فرمایا کہ اللہ یہ پسند کرتا ہے کہ تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، اور یہ ناپسند کرتا ہے کہ تم فرقوں میں بڑھتے چلے جاؤ، تقسیم در تقسیم ہوتے چلے جاؤ۔
اور آگے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے لیے فضول باتیں کرنا، فضول گفتگو کرنا جس کا نہ کوئی دنیا کا فائدہ نہ کوئی دین کا فائدہ، بولتے چلے جانا، اور کثرت سوال کرنا، اپنے آپ پر یہ عادت ڈال لینا، چھوٹی سی ضرورت بھی ہو تو مانگ لینا۔ ہاں یہ شرعی مسئلہ یہ ہے، جب تک بہت زیادہ ضرورت نہ ہو کسی سے ضرورت کی چیز بھی نہیں مانگنی چاہیے۔ اللہ سے یہی دعا کرنی چاہیے یا اللہ مجھے طلب سے محفوظ کرنا، میرا ویسے ہی سوال دے۔ کثرت سوال اس کو بھی حضور نے ناپسند کرتا ہے، اور میں کثرت سوال بھی اللہ تمہارے لیے پسند نہیں کرتا، اور مال کو ضائع کرنا یہ بھی اللہ تعالیٰ سے پسند نہیں کرتا۔ پسند یہ فرماتا ہے کہ تم کثرت سوال نہ کرو، مال کو ضائع نہ کرو، اور فضول باتیں نہ کرو۔ آگے جی، سلام کرنا برکت کا سبب، مسلمانوں کو سلام کہنا۔ آج اس کے علاوہ بھی اور بہت سارے بے برکتی کے اسباب ہیں جن پر اکثر ہم غور نہیں کرتے، جیسے گھروں میں تصاویر لگی ہوتی، بڑی بڑی تصویریں دادا جی کی، ابا جی حضور کی، دیگر فوت شدگان کی لوگ لگا دیتے ہیں، بڑے بڑے پوز بنا کے یہاں تک کہ فریموں میں بڑی بڑی تصویریں۔ حالانکہ حضور اسلام نے فرمایا جس گھر میں تصویر اور رحمت کے فرشتے نہیں ہیں، ہم اس کا خیال نہیں کرتے۔ کتا جس گھر میں ہوتا ہے شوق سے پالے ہوئے ہوتے ہیں، فرمایا اس گھر میں بھی رحمت کے فرشتے نہیں ہیں۔ جن بھی جس گھر میں رہتا ہے، غسل فرض ہو گیا اب پرواہ نہیں، کتنا کتنا وقت ہم بے غسلی حالت میں گزارتے ہیں، کھانا بھی ویسے کھاتے ہیں، باقی معاملات ویسے ہی کرتے ہیں، حالانکہ غسل واجب ہے، فرض ہو چکا ہے، احترام ہوا ہے، دیگر کسی وجہ سے غسل فرض ہے لیکن ہمیں پرواہ نہیں۔ اور میں جس گھر میں جنبی رہتا ہے اس پر غسل فرض ہے، اتنی دیر تک اللہ کے رحمت کے فرشتے اس گھر سے چلے آتے نہیں۔ آج حال یہ ہے، ایک تو غسل کرنا نہیں ہے جلدی، اور دوسرا جب کرنے لگتے ہیں کرنے کا طریقہ نہیں ہوتا، غسل کا طریقہ نہیں معلوم، غسل کے فرائض کا نہیں پتا، کس طرح حضور جان عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک بال بھی فرمایا اگر خشک رہ گیا تو اس کا غسل ہی نہیں ہوگا۔ فرض ہے یہ سارے بدن کو تر کرنا، اور پانی بہانا وہ بھی کہ اچھی طرح بہہ جائے، پتہ چلے پانی بہا ہے، اس غسل کے طریقے کا بھی معلوم نہیں ہے۔ اور یہ وہ تمام چیزیں ہیں بے برکتی والی۔ حضور جان عالم علیہ السلام نے ایک مقام پہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جن چیزوں میں برکت رکھی ہے ان میں حضور نے قرآن کا ذکر بھی فرمایا اور کعبۃ اللہ کا ذکر فرمایا۔ فرمایا یہ برکت والی چیزیں ہیں، مدینہ، شہر مدینہ بھی تمہارے لیے برکت کی وجہ ہے، کعبۃ اللہ بھی تمہارے لیے برکت کی وجہ ہے، اور فرمایا مسجد اقصی بھی تمہارے لیے برکت کی وجہ ہے، اور یہ جو اللہ کی گھر ہیں مسجدیں باقی ساری یہ بھی برکت کی وجہ ہے۔ اور فرمایا کہ صبح کا جو وقت ہے، فجر کا جو وقت ہے، حضور نے فرمایا یہ بھی تمہارے لیے برکت۔ کتنے لوگ ہیں جس کو فجر میں اٹھتے ہیں اور پھر سارا دن گلہ کرتے ہیں بے برکتی کا۔ کیا ارشاد فرمایا جی حضور جان عالم علیہ السلام نے فجر کے حوالے سے، جو نماز فجر میں نہیں اٹھتے، آقا مولا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس نے اس کی اہمیت سنی، جس نے فجر کی ترمذی شریف کی حدیث پاک میں جس نے نماز فجر پڑھی با جماعت، پھر فجر پڑھنے کے بعد بیٹھا رہا اور اللہ کا ذکر کرتا رہا یہاں تک کہ سورج طلوع ہو گیا۔ فرمایا جب سورج طلوع ہوا وہ اٹھا تو اس نے 2 رکعت نماز پڑھی، جس کو نماز اشراق کہتے ہیں۔ کہا جب اس نے 2 رکعت نماز پڑھی تو حضور نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو مکمل حج اور عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور یہ لفظ حضور نے 3 دفعہ ارشاد فرمایا، تامۃ تامۃ، میں مکمل حج عمرے کا ثواب، مکمل حج عمرے کا ثواب، مکمل حج عمرے کا، اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائے۔ ایک جگہ پہ ارشاد فرمایا صبح کے وقت نماز فجر پڑھ کے سو جانا یہ بھی رزق میں تنگی کا باعث ہے۔ اگر فجر پڑھ کے سونا رزق میں تنگی کا باعث ہے تو فجر پڑھنا ہی نہ اور سوئے رہنا، یہ کس قدر بے برکتی کا باعث ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں جو بندہ نماز فجر پڑھ کے سو جائے، آپ سوچیں جو پڑھ کے سو رہے ہیں ان کے بارے میں فرمایا، فجر پڑھ کے جو سو جائے سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں اس کے منہ سے بدبو آئے گی، کیونکہ اس وقت مادے سے بخارات کا کوئی سلسلہ ہوتا ہے سائنٹیفکلی، تو فرماتے ہیں اس کے منہ سے بدبو کی بیماری پیدا ہوتی ہے۔
فرمایا اس کی طبیعت میں سستی آ جائے گی. یہ بھی فرق اعظم رضی اللہ تعالیٰ جو فجر کے بعد اس طرح. اور حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم تک یہ بات پہنچی ہے کہ فجر کے بعد جب لوگ سو جاتے ہیں تو زمین بھی اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کرتی ہے کہ یا اللہ یہ کیوں سو رہے ہو. فریاد کرتی ہے اللہ کی بارگاہ میں یا اللہ انہیں برکت نہیں چاہیے یہ سو گئے. اللہ اکبر کبیرہ. حضور جان عالم علیہ السلام نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا علی 3 کاموں میں دیر نہ کرنا. 3 کاموں میں دیر نہ کرنا. عرض کی یا رسول اللہ کون سے؟ فرمایا ایک جب نماز کا وقت آ جائے پھر ادا کرنے میں دیر نہ کرنا. جتنی جلدی ہو سکے نماز پڑھ لیں. دوسرا فرمایا جب جنازہ تیار ہو جائے پھر اس میں بھی دیر نہ کرنا. جنازہ بھی جلدی پڑھنا. اور تیسرا کیا فرمایا جب بیوہ کوئی عورت ہو جائے اس کو کفر مل جائے اس کا رشتہ میسر آ رہا ہے ان کے نکاح میں بھی دیر نہ کرنا اس کا بھی نکاح کرتے ہیں. یہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور جان عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا. اور حضرت عمر بن شیع فرماتے ہیں حضور نے فرمایا تمہارے بچے بھی جب 7 سال کے ہو جائیں ان کو نماز پڑھنے کا حکم دو اور جب 10 سال کے ہو جائیں تو ان کو مار کر نماز پڑھاؤ اور ان کے سونے کی جگہ الگ کر دو. یہ نماز کی اہمیت بچپن ہی سے حضور جان عالم علیہ السلام ترغیب دے. اور سامعین محترم یہ برکت ایک ایسی چیز ہے یہ واقعتاً ہم سے اس قدر دور ہو چکی ہے بالخصوص وطن عزیز میں کہ اخراجات میں اور آمدن میں توازن نہیں رہا. خرچے بہت زیادہ بڑھ گئے آمدن کا. یہی برکت ہے. تھوڑی آمدن میں بھی بندے کا گزارا ہو جائے سمجھ لے اس کو اللہ نے برکت عطا فرمائی. اور بہت زیادہ آمدن ہے لیکن پھر بھی سر پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے خرچے پورے نہیں ہو رہے. یہ سمجھ لے یہ برکت سے دور ہو چکا ہے. اور وطن عزیز کی اگر بات کی جائے تو بتائیں یہاں پہ کس چیز کی کمی ہے؟ کیا وسائل کی کمی ہے ہمارے وطن میں؟ بلکہ حقائق یہ بات بتاتے ہیں کہ پاکستان دنیا کا سب سے بڑا نہری نظام اللہ نے پاکستان کو عطا فرمایا. 4 موسم اللہ نے اس کو عطا فرمایا. بلکہ تحقیق یہ بات کہتی ہے کہ پاکستان کی زمین اس قدر زرخیز ہے کہ اگر صحیح معنوں میں اس زمین سے پیداوار لی جائے تو صرف پاکستان نہیں بلکہ بر صغیر کے جتنے ممالک ہیں تمام کو یہ کفایت کر جائے گی اس کی پیداوار. اتنی اللہ نے اس زمین کو زرخیز بنایا وطن عزیز پاکستان کی زمین کو. اور اگر اس کے معدنی ذخائر کی بات کی جائے تو ہمارے تھر کا صرف تھر کا کوئلہ یہ سعودیہ کے تیل کے تمام ذخائر سے زیادہ مالیت ہے. یہ وطن عزیز کو اللہ تعالیٰ نے جو ذخائر لیکن اس کے باوجود آج اس وقت تقریباً کم و بیش 99% لوگ جو ہیں وہ اس مشکل قسم کی زندگی گزارتے اپنی زندگی میں بہت مشکل. روزمرہ استعمال کی چیزیں جو ہے وہ پہنچ سے دور ہوتی چلی جا رہی. کچن چلنا مشکل ہو چکا ہے لوگوں کی طرف. اس پر اقبال نے کہا تھا سبب اس کا کچھ اور ہی ہے جسے تو خود سمجھتا ہے. سبب اس کا کچھ اور ہے جسے تو خود سمجھتا ہے کہ زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں ہے. اقبال نے کہا غریبی اس کی وجہ نہیں ہے پیسے کم ہو جانا یہ اس کی وجہ نہیں ہے اس کا سبب کچھ اور ہے اور تو خود سمجھتا ہے کہ یہ برکت کیوں اٹھ چکی ہے. کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا. فرمایا جس نے ہمارے ذکر سے منہ پھیر لیا جس نے اللہ رسول سے توجہ ہٹا لی فإن له معیشۃ ضنکا. اللہ فرما رہے ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیں گے ہم اس کی زندگی تنگ کر دیں گے. اور مفسرین نے فرمایا صرف دنیا کی زندگی نہیں اللہ اس کی قبر کی زندگی بھی تنگ کر دے گا اس کی آخرت کی زندگی بھی تنگ کر دے گا یہاں تک کہ اس کی دین کی زندگی بھی اللہ تنگ کر دے گا جو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے منہ پھیرے گا. تو سامعین محترم ایک برکت کی وجہ قرآن. ایک سلام میں نے عرض کیا مسلمانوں کو سلام کرنا عام. اللہ نے قرآن میں بھی فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً
فرمایا جب اپنے گھروں میں داخل ہو انہیں سلام کرو، جب گھروں میں داخل ہو انہیں برکت کی دعائیں دو، انہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی دعائیں دو، اور جب کسی کے گھر میں جاؤ اور میں خبردار یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا، بغیر اجازت کے کسی کے گھر میں داخل نہیں ہونا، اور جب اجازت مل جائے تو وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا، ان کے رہنے والوں کو پہلے سلام کرو۔ یہ سلام کی اہمیت۔ اور حضور جان عالم علیہ السلام نے ایک اور مقام پر سلام کے حوالے سے کیا ارشاد فرمایا؟ حضرت انس بن مالک، حضور کی غلامی کی، انہوں نے 10 سال تک حضور کی خدمت کی لڑکپن کی عمر میں، وہ فرماتے ہیں مجھ سے حضور نے فرمایا یا بنیا، اے میرے بیٹے، اذا دخلت علی اہلک، فرمایا جب اپنے گھر والوں کے پاس جاؤ تو فسلم، انہیں سلام کہو، فرمایا یکن برکتن، فرمایا تمہارے اس سلام کہنے کی وجہ سے تم پر بھی برکت ہوگی، یکن برکتن علیک وعلی اہل بیتک، فرمایا سلام کی وجہ سے اللہ تمہیں بھی برکت دے گا اور جن کو سلام کیا ہے اللہ انہیں بھی برکت عطا فرمائے گا۔ ایک اور مقام پر تھی حضور جان عالم علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ ایک شخص نے حضور کی بارگاہ میں تنگ دستی کی شکایت کی، غریبی کی۔ آگے میں آپ کو بتاؤں گا یہ غریبی بھی کتنی بڑی نعمت ہے۔ حضور نے فرمایا غریبوں کی وجہ سے اللہ تمہیں برکت عطا فرماتا ہے، غریبوں اور تنگ دستوں کی وجہ سے اللہ تمہیں برکت عطا فرماتا ہے اور تمہیں رزق عطا فرماتا ہے۔ لیکن یہ بھی حضور نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو غریبی اور غربت بھی اللہ رسول کی طرف نہ لائے، حضور نے فرمایا سب سے بڑا بدبخت وہ ہے جس پر فقر یعنی تنگ دستی اور جہنم جمع ہو جائیں، یعنی غریب بھی ہو پھر بھی جہنم میں چلا جائے۔ چلو مالدار بندہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ پیسے کی وجہ سے اس کا خمار آ گیا اور اس کو تہجد اور یہ باقی نعمتوں کی طرف وہ پھسلتا چلا گیا، اس سے دور ہو گیا، لیکن غریب کو اللہ رسول کے بڑا قریب ہوتا ہے، اور میں غریب ہو کر بھی جو رب کی رضا نہ پا سکا تو سب سے بڑا بد نصیب ہے۔ ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ تنگ دستی ہے تو غربت ہے، تو حضور جان عالم علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا جب تم اپنے گھر میں داخل ہو تو سلام کرو، خواہ وہاں پہ کوئی ہو یا نہ ہو، تم نے سلام کرنا ہے۔ پھر فرمایا پھر مجھ پر سلام پیش کرو، یعنی مجھے بھی سلام کرو، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب اپنے گھر میں داخل ہو طریقہ بتا رہا ہے، اور میں گھر والوں کو سلام کرو پھر مجھ پر سلام پڑھو، اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ فرمایا وَقْرَأْ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ مَرَّةً وَاحِدَةً، حضور نے فرمایا پھر ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو، قُلْ هُوَ اللَّهُ سورت مکمل پڑھو۔ حضور جان علیہ السلام کے اس ارشاد کی راوی کہتے ہیں جب اس شخص نے پیروی کی یعنی یہ عمل کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس پر رزق کی اتنی بارش فرمائی، حتی افادا علی جیرانہ، یہاں تک کہ اس کے پڑوسیوں اور رشتہ داروں کو بھی اس کا فیض ملا اس عمل کی برکت سے۔ تو یہ مجھے اور آپ کو بھی اس کی عادت بنانی چاہیے۔ اس کے بعد جی قرآن مجید فرقان حمید، یہ بھی برکت کا باعث ہے، اور قرآن تو ایسا برکت کا باعث ہے کہ قرآن کو دیکھنا بھی برکت ہے، محبت سے اس کا چومنا بھی برکت ہے، اس کو سینے سے لگانا بھی برکت ہے، اس کا پڑھنا تو برکت ہے ہی ہے، لیکن اس کا گھر میں ہونا بھی برکت ہے۔ اور گھر میں ہونا کس طرح کا ہونا؟ ایسا نہیں ہونا کہ صرف رمضان میں قرآن کھلے، اس کے علاوہ قرآن ہی نہ کھلے۔ اس پر بھی حضور علیہ السلام نے کیا وعید ہے دی، کیا ارشاد فرمایا؟ انس ہی روایت کرتے ہیں، کہتے حضور نے فرمایا جس شخص نے قرآن پڑھا پھر اس کو بند کر کے گھر میں معلق کر دیا، قرآن پڑھا پھر غلاف میں بند کیا، پھر ایک ریل میں بند کیا اور اس کو معلق کر دیا، پھر اس کو نہیں کھولا، پابندی سے اس کی تلاوت نہ کی، نہ اس کے احکام میں غور کیا، تو فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن یہ قرآن اس کے گلے میں، اس کو اس طرح لائے گا اللہ کہ قرآن اس کے گلے میں پڑا ہوا، اور وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکایت کرے گا کہ یا اللہ اس بندے نے مجھے چھوڑ دیا، اس بندے نے مجھے چھوڑ دیا، اب آپ میرے اور اس کے درمیان میں فیصلہ فرما دیں۔ یہ قرآن شکایت کرے گا۔ تو قرآن برکت کا باعث تو ہے، لیکن اگر پابندی سے پڑھا جائے، قرآن برکت کا باعث تب ہے اگر اس کی آیات میں غور کیا جائے،
قرآن برکت کا باعث اس صورت میں نہیں ہے کہ صرف لے کر گھر میں رکھ دیا جائے۔ تو سامعین محترم، یہ برکت کے کچھ اسباب میں نے آپ کے سامنے گزارش کیے۔ اس سے ہٹ کر توبہ استغفار کرنا، استغفار کی کثرت کرنا، یہ بھی برکت کا باعث۔ اپنے معاملات پر میں اور آپ غور کریں۔ آج جتنی بے برکتی اور نحوست ہے، اس کی ایک وجہ ہمارا اپنے اعمال میں غور نہیں کرنا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔